बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन, हाज़रीन, सामीन, नाज़रीन, आदाब। ज़ह नसीब आज हमारे गरीब खाने पे और हमारी इस दबिस्तान लाइब्रेरी में कनाडा से एक ऐसी शख्सियत जो किताबें लिखते लिखते मुकम्मल किताब हो चुकी है और आज की इस तारीख़ तक उसकी 72 किताबें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ डायमेंशंस पे, फ़ारसी में, उर्दू में और ख़ास तरीक़े से रसाई अदब के हवाले से तहक़ीक़ और तनक़ीद का एक मोतबर तरीन हवाला डॉक्टर प्रोफ़ेसर तक़ी आबदी साहब, आप लखनऊ की सरज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, आपका इस्तक़बाल है। और आप मेरे गरीब खाने पे आए। मैं आपका पहले लखनऊ फूलों का शहर है, खुशबुओं का शहर है, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। लेकिन आज हम सिर्फ इनके एक पहलू पे बात करेंगे। हसन काज़मी साहब, आप जानते हैं कि मरसिये पे जिस तरीके से बेतहाशा काम है ग़ुलाम अब्बास साहब इनका, तो ख़ास तरीके से दबीर शनासी पे, और वो इसलिए कि अभी डॉक्टर बुशरा सिद्दीकी ने मेरी निगरानी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से तक़ी आबदी बहैसियत दबीर शनास ये अपना PhD का थीसिस मुकम्मल किया है। बड़ी मेहनत से ये काम किया है और चूँकि दबीर शनासी के हवाले से आपने मुसलसल किताबें लिखी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि बितरतीब या हम चूँकि हमारी जो मरसिये की तहज़ीब रही है, पहले मरसिया ख़ानी में रुबाइयाँ पढ़ी जाती हैं, फिर सलाम पढ़े जाते हैं, फिर अपने मरासी पढ़े जाते हैं, और उसके बाद में जो मिर्ज़ा दबीर के नस्र के कारनामे हैं या मसनवियाँ हैं, और मसनवियों पे भी आपने तारीख़ी काम कर दिया है, साथ साथ मसनवियाँ उनकी जो है तलाश की हैं। तो सबसे पहले आपकी जो दबीर वाली किताब है, ये आपने कैसे और वो कौन सी चीज़ें जो मुहर्रिकात बनी कि आपने दबीर शनासी पे, ज़ाहिर सी बात है दबीर तो इग्नोर किए जा रहे हैं मुआज़ने के ज़माने से ही, लेकिन आपने ये जो दबीर शनासी के जो नहर निकालने के लिए, कोहे बेसुतून तोड़ने के लिए फ़रहात का तेशा उठाया, वो कौन से मुहर्रिकात और असबाब थे तक़ी आबदी साहब कि आपने दबीर पे ये काम किया? और रुबाइयात दबीर से आप जो है वो तमाम हमारे सामीन को बताएं कि कैसे कैसे आप ये जो वादी पुरखार है तहक़ीक़ की, उसको कैसे आपने तय किया और अबूर किया और फ़तह पाई। जी आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तो मैं आपका प्रोफेसर साहब ममनून हूँ कि अदबिस्तान में, इस गुलशन अदब में आपके दौलत कदे पर मैं हाज़िर हूँ और मैं देख रहा हूँ उम्दा तरीन कुतुब दर दीवार से हमें सदा दे रहे हैं और वहाँ पर मेरी कुछ किताबें मौजूद हैं। ये सरज़मीन मख़सूसन शहर लखनऊ, जिसमें आफ़ताब व महताब इसी सरज़मीन पर मौजूद हैं, मरसिये के। मिर्ज़ा दबीर के बारे में आपने जो फरमाया, मिर्ज़ा दबीर पर मेरी 9 किताबें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। बाज़ किताबें बाज़ वक्त तो 2 मरतबा 3 मरतबा, कई एडिशन, कई एडिशन यानी हुए हैं, लाहौर में भी और कराची में भी, हाँ, और दिल्ली में भी, मुख्तलिफ़ जगहों पर। हाँ। और आप जानते हैं कि दबीर वो शायर है जिसने कई साल पहले अपनी वफ़ात से दुआ भी की थी और वो दुआ मुस्तजाब हुई कि जब मुसफ़े हस्ती मेरा बरहम करना, जब मुसफ़े हस्ती मेरा बरहम करना, सी पारे अय्याम मुहर्रम करना। मेरे मालिक जब मुझे इस दुनिया से उठा दे तो मुहर्रम के 30 दिनों में उठा दे। और आप जानते हैं कि 30 मुहर्रम को दबीर का इंतकाल हुआ। क्या कहने, वाह वाह वाह। वो दबीर जिसने उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा अशार कहे, उनके मतबूआ अशार की तादाद 1,23,000 से ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। बेशक वो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जिन्होंने सबसे ज़्यादा मरसिये कहे, जिनके मरसियों की तादाद हमने, देखिए
جی प्रोफेसर साहब के मसूद हसन अदीब 20वीं सदी का अजीम तरीन अनीसिया है, बेशक रूह मगर अनीस उन्होंने और- एक लुत्फ किया, कमाल किया कि जो कुछ भी मरासी उनको दबीर के मिलते रहे उन्होंने उसे ज़ाया नहीं किया बल्कि उसको जमा किया और ये सब अलीगढ़ लाइब्रेरी में मुंतकिल हुए। मैंने वाइस चांसलर हाशम साहब जब थे उस ज़माने में इजाज़त लेकर उस वक्त आर के गुजराल साहब वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे। उनकी सिफारिश से एक स्कॉलर को मुकर्रर करके तमाम की मैंने अक्कासी करवाई और फिर उस ज़माने में वो डिजिटल टाइप की होती थी तो उनके मर्सियों की तादाद मतबुआ और गैर मतबुआ 676 है इस वक्त। दबीर के इस वक्त जो मौजूदा जो और ये जो आप देख रहे हैं रुबाइयात दबीर की तादाद 1333 है। जब मैं ये किताब कलाम दबीर जिल्द 7 बना रहा था उस वक्त कोई भी उर्दू अदब में इनसे ज़्यादा रुबाइयात नहीं कहा था, किसी ने नहीं कही थी। लेकिन इस किताब के शाया होने के 8 महीने के बाद हम असर गालिब गमगीन की रुबाइयात दहली के एक मखतूते से हाजिर हुई जिनकी तादाद 1800 है, मगर वो सूफ़ी नाम तरफ और बहुत ही फुसफुसी और हल्की। हाँ मजबूत। अब आप देखिए इनमें जो आप 1300 की तादाद बता रहे हैं, तकरीबन 1350, तो इसमें फ़ारसी की कितनी रुबाइयाँ हैं और कितनी मजबूत रुबाइयाँ हैं। और एक फ़ारसी का मुकम्मिल मर्सिया भी दबीर ने लिखा। मसला ये है हमें दबीर को इसलिए पढ़ना चाहिए, देखिए हमारी एक आंख अनीसे है, हमारी एक आंख दबीर। बेशक 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 हमको, मगर दबीर के पास अनीस हैं, अनीस के पास दबीर नहीं है, इस वजह से दबीर को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह। यानी हम अब आप देखिए कि सनते गैर मनकूत या मीर साहब के पास चंद बंद हैं, यानी इसका मतलब उनके पास दबीर हैं, मगर मुकम्मल मरसिया जो है वो मिर्ज़ा दबीर सरकार दबीर के पास है। उन्होंने तो सबसे ज़्यादा तो सनत मुहम्मला में आपके जो शेर लिखे हैं वो तो दीवाने क्या कहते हैं इंशा, आप जानते हैं कि गैर मनकूत सनत में ये आपका काम अलग से उस पे एक किताब है आपकी। जी हाँ, वो आपके जो है ये ताले महर, ये वाली आपकी ताले किताब है। महर। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जिस तरीक़े से देखिए जिस तरीक़े से रुबाइयात का असर है, मसला ये है रुबाइयात को मर्सिया गोयों ने, ये चीज़ उर्दू अदब को जानना चाहिए। उर्दू अदब पर मैं रिसाई अदब का एहसान बता रहा हूँ। अगर रुबाइयात को किसी ने शोहरत दी, अगर रुबाइयात को किसी ने उर्दू अदब में जगह दी, उर्दू शायरी में, वो मर्सिया निगार हैं। ख़त तारीख़ को अगर किसी ने ज़िंदा रखा तो वो मर्सिया निगार है। सनाए आपके जैसा अभी आपने कहा बलागत अब भी जो है, और आप देखेंगे कि किस तरीक़े से इन लोगों ने गुफ्तगू की है। और जो ज़बान है साहब, आप लखनऊ में हैं, यहाँ के मुहावरे के साहब ज़ाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए, बातिन में वो कौसर के तलबगार गए, था बीच में दरियाए शहादत हायल, 2 हाथ में इस पार से उस पार गए। अब ये 2 हाथ में इस पार से उस पार नहीं होता, कौन ये ज़बान देखिए और ये मुहावरा इस्तेमाल कर सकता है और उसके साथ मजमून आफरीनी देखिए। लुग़त आहंग आसफिया के जो हमारी उर्दू अदब की सबसे बड़ी आपके डिक्शनरी है 6 जिल्दों में, वो लिखते हैं सैयद अहमद दहलवी के मुहावरे में कोई शख्स हत्ताई के खुदाए सुखन मीर तकी मीर अनीस से लगा नहीं खाते। कहने का मतलब ये है
کہ مرزا دبیر اور میر انیس کا، تو اس میں مرزا دبیر کی رباعیات آپ دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نعتیہ مضامین کسی نے دبیر سے بہتر نہیں کہے۔ نعتیہ مضامین میں آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایماں کا اس گھر سے پایا، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا۔ واہ، شمس و قمر دو میم، یعنی یہ دنیا جو ہے روشن ہے، یا آپ کے مگر تقی عابدی صاحب آپ نے بھی رباعیات کی تحقیق اور تدوین کے ساتھ جو ایک ایک لفظ گن گن کے شرح کی ہے، آپ نے بھی دبیر شناسی کا حق ادا کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ جس طریقے سے اس میں جس شرح و بست کے ساتھ میں، اور آپ نے وضاحت کے ساتھ اور مضامین کے ساتھ، موضوعات کے ساتھ جو ہے وہ ان رباعیوں کو ایک طرف کر کے وضاحت کے ساتھ لکھا، یہ بڑا کام ہے آپ کا۔ یا شکریہ، مگر دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو متقدمین تھے، جو ہمارے اساتذہ اور ہمارے جو علماء اور قدیم بزرگ تھے، یہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے حتیٰ یہ کہ کچھ وقت صرف کریں کہ اس کو موضوعاتی تقسیم دیں۔ وہ کام وہ آپ کے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ 21ویں صدی میں ایک مرثیہ شناسی کا فرشتہ پیدا ہوگا اور وہ یہ کام کرے گا۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے خلاق تھے، تخلیق کار نہیں، خلاق تھے، کہ وہ بس وہ کہتے چلے گئے، اور اب ہمارا فریضہ ہے کہ بن کے، بالکل صحیح فرما رہے، بن کے۔ اب آپ دیکھیے یہ پورا محاوروں میں گفتگو ہو رہی ہے، بن کے ہزار بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا۔ اب یہاں پر تلمیح استعمال کرتے ہیں، خیبر کی، جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، نظروں سے اسے قدر گرائی دنیا سے بودی کیفیت ہے۔ وہ جو کہتا ہے صاحب تبریزی کہ مرثیے کے دو بند میں تیسرا بند جو ضرب سے پہلے آتا ہے وہ کمال حاصل کرتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، ارے خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب تو ہے خبر حیدر، کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف، یہ شمع جلانے کے وہاں۔ اچھا، مضمون کا ارتقاء، دوسری رباعی اس مضمون پہ دیکھیے، وہ قیامت کی حساب، کہ روضے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے، وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے، جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پچراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو مضمون ہے، یہ اور ایک ہی مضمون کو 100 رنگ سے باندھنے کا جو سلیقہ ہے، بالکل یہ سرکار دبیر اور سرکار انیس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو صنائع دبیر سے مربوط ہیں ان کے نام ابھی ادب میں موجود نہیں، لوگ واقف نہیں ہیں ان صنعتوں سے، نام نہیں ابھی ہوئے ہیں۔ جی بے شک، جیسے میں آپ کو لے جاؤں، دیکھیے ہمارے پاس جو ہے ایک 70-80 پھول کے نام ہیں، یہ نسترن ہے، یہ شقائق ہے، یہ گلاب ہے، یہ میں لے چلتا ہوں آپ کو جنگل میں، کہتا ہوں اس پھول کا کیا نام ہے، آپ کو معلوم ہے یہ پھول ہے لیکن نام نہیں۔ اسی طریقے سے اتنی صنعتیں استعمال کی ہیں، آپ دیکھیے کیا خامت زہرا و علی زیبا ہے، واہ واہ، ایمان کے گویا دو الف یکجاں ہیں، یہ دونوں کے فرزند ہیں 11 معصوم، جیسے 2 الف سے 11 پیدا ہیں۔ واہ 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 واہ، پوری عادات کی کنیکشن ہے، سیاق العادات، سیاق العادات۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہنے سے اذاں کے دین سب ملتا ہے، پر نام علی نہ لو تو کب ملتا ہے، اعداد محمد اور علی کو گن لو، یہ دونوں جو باہم ہو تو رب ملتا ہے، کیونکہ رب سے جو ہے 92 اور 110 کو جوڑ لیجئے تو رب کے 204 ہو جاتے ہیں پورے، آپ کے جو سمجھ رہے ہیں نا کہ تو اگر آپ محمد کے 92 اور علی کے 112 جمع کر لیں، 110 جمع کر لیں تو 202 بن جاتے ہیں پورے۔ اور اس کے بعد سے کہتے ہیں، دیکھیے جیسا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگوں کو چاہیے، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ دبیر کی چوکھٹ پر جبہ سائی کریں۔ دبیر وہ شخص ہے جس نے اردو میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ جو ایک غلط روایت چل رہی ہے کہ
کہ نذیر اکبر آبادی نے آپ کے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں، صحیح نہیں ہے، 10 برابر۔ دیکھیے نذیر اکبر آبادی کے پاس تقریباً 8,500 شعر ہیں، نذیر اکبر آبادی کے الفاظ کو اگر استعمال بتائیں، دبیر 10 برابر ان سے زیادہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ بعد از دبیر وہ شخص ہے جس کے حسب پر، کسب پر، نسب پر حملے کیے گئے۔ دبیر وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ ترکیبات استعمال کی۔ دبیر وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ صنعت محملہ میں اشعار استعمال کیے۔ دبیر وہ شخص ہے جس نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر صنف سخن میں، وہ غزل ہو کے، رباعی ہو کے، خطا ہو کے، مثنوی ہو کے، آپ کے مرثیہ ہو، تو دبیر اور اتنے زود تھے، فیض آباد گئے ہیں تو جس نواب صاحب نے بلایا تھا وہ کہار لے کے جاتے تھے فیض آباد، اور آپ کے جو ہے پالکی سے واپس آتے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت ہم چاہتے ہیں کہ 14 معصومین کی ولادت اور 13 معصومین کی وفات پر قصیدہ اور ایک مرثیہ چھوٹا سا لکھ دیجئے تاکہ ہم پڑھ سکیں۔ جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ واپسی میں فیض آباد سے لکھنؤ تک جب کہاروں نے ان کو اتارا تو انہوں نے کہا یہ پروانہ ان کو دے دینا، کہ میں نے پورا تصنیف کر دیا۔ تو اس میں ایک مثنوی میں 14 معصومین کی ولادت اور 13 معصومین کی وفات اور تمام تشکیلات کے ساتھ کہ کس دن، کس نے، کیسے شہید کیا، سب تمرے یہ کمال ہے۔ تو مثنوی جو ہے، یا آپ دیکھیے 570 شعر کا انہوں نے معراج نامہ لکھا۔ جی جی۔ اور کمال یہ ہے پروفیسر نیر صاحب کہ یہ جو کتاب ابواب المصائب ہے، ایسی کوئی کتاب ہم کو کسی مرثیہ نگار سے نہیں ملی۔ اس میں انہوں نے کمال یہ کیا کہ جب ان کا سن 30 سال کا تھا، محرم کا زمانہ تھا، آخری صفحے میں لکھتے ہیں کتاب کے کہ سنیے کہ الحمدللہ رب العالمین کے عنایت پروردگار اور تائید ائمہ اطہار علیہم السلام سے ان سطور لطافت گنجور را تحریر انفرا حاصل ہوا، بالتماس این ابجد خان لوح بے سوادی و ہیچ مدان بستان بے استیادی۔ بہرحال یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کتاب کو معنی یہ ہیں، اس کتاب کو میں نے 10 دن کے اندر تکمیل کیا اور مجالس میں بھی شرکت کرتا رہا، اور اس میں تو میں نے گنا، اس میں 550 شعر تو انہوں نے ذاتی طور پر اپنے کہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک یعنی جیسے حضرت یوسف اور ان کی بہن دنیا، ادھر امام حسین اور ان کی بہن زینب، ادھر پیراہن یوسف، ادھر پیراہن حسین، ادھر بازار مصر، ادھر بازار کوفہ، ادھر در غم یوسف یعقوب کی آنکھیں سفید، اور ادھر در غم حسین زہرا کی آواز اور صدائے۔ تو ایک عجب تقابل اس کتاب میں ہے، سرکار دبیر نے کیا ہے، سرکار دبیر نے کیا، جو بالکل نئی چیز تھی کہ اس کو بنایا ہے کہ تو تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اور اس سے تو ایسی چیز جو ہے، یہ کتاب تمام ابواب المصائب بالکل موجود نہیں تھی، تو میں نے ایک پرانے ذخیرے سے ایک مسودہ نکلوا کر، نسخہ نکلوا کر، جو یہ ہے، اس کتاب کو پیش کیا ہے۔ تو یہ غضب کی کتاب ہے، ابواب المصائب، مخصوصاً ان لوگوں کے لیے جو مجالس پڑھتے ہیں۔ اس میں اسی طریقے سے اب یہ سلام، ہاں
سرکار دبیر کے سلام بھی بہت معرکۃ الآراء ہیں، کیا کہنے، اور خاص طریقے سے وہ کہاں کہاں والی جو زمین ہے ردیف ہے، ہیں کہاں کہاں والی زمین بھی ہے، اور اور بہت آپ سارے کے سلام ہیں۔ بہت سے سلام ہیں۔ دیکھیے یہ جو سلام ہیں یہ 300 سے زیادہ سلام ہیں، ٹھیک ہے، اور 313 کچھ اس طرح کے سلام ہیں۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس سلام میں یہ مبکی سلام بھی ہیں جس میں صرف بکا ہے، اس میں جس طریقے سے مضمون نکالتے ہیں۔ ایک سلام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کی ردیف ہے چاندنی۔ یہ اس زمانے میں ایک رواج بنا تھا کہ کچھ غزلیں، کچھ چیزیں چاندنی کی ردیف میں لکھی جائیں، تو میں آپ کے جو ہے ایک دو شعر سنانا چاہتا ہوں کہ چاندنی پر جو مضامین نکالے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم نے ایسے کیا کہتے ہیں مضامین نہیں سنے۔ مجرئی ہے سوگوار ماہ حیدر چاندنی، اشک ہیں شبنم بکا کرتی ہے شبر چاندنی۔ یہ سنیے، خاک ساروں کا ہر ایک دھبے سے دامن پاک ہے۔ واہ، خاک ساروں کا ہر ایک دھبے سے دامن پاک ہے۔ دامن پاک ہے، گرد آلودہ نہیں ہوتی زمیں پر چاندنی۔ واہ واہ واہ، گرد آلودہ نہیں ہوتی زمیں پر چاندنی۔ اور یہ دیکھیے کہ احمد مختار ہیں نور خدا کے آسماں، احمد مختار ہے نور خدا کے آسماں، حیدر و زہرا قمر شبیر و شبر چاندنی۔ چاندنی، واہ 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 واہ۔ اور یہ سیکھیے کہ شمر نے چاہا جدا شبیر سے عباس ہوں، شمر نے چاہا جدا شبیر سے عباس ہوں، یہ نہ سمجھا کس طرح ہو، شمر نے چاہا کہ حضرت سے جدا عباس ہوں، یہ نہ سمجھا چاند سے چھوٹے گی کیوں کر چاندنی، واہ 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 واہ۔ خبر ہے بنی ہاشم، یوں نہ سمجھا چاند سے چھوٹے گی چوں کر خامنی۔ اور آپ یہ مثنویات دیکھیں گے جس میں کمال کے کہ حضور کا سایہ نہ تھا مصحف فارسی، تو اس میں جو شبلی نے مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے مثنویات ہونا چاہیے، تو اس میں نے جانچا ہے مثنویات کو انہی پیمانوں سے، تو معلوم یہ ہوا کہ بہترین آپ کے جو ہے صف اول اور عمدہ ترین وزن میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے حضرت دبیر جو پوری طریقے سے یوں سمجھیے عظیم ترین شاعر۔ یہ جو ایک روایت چلی گئی ہے کہ تقابل، یہ تقابل بالکل آپ کے جو ہے ناپسند ہے، کیونکہ ہر ایک اچھا، تو تقی عابدی صاحب، اب ہم تاکہ کافی وقت ہو گیا، تھوڑا سا بھائی جو ان کی اصل صنف ہے، صنف سخن، وہ مرثیہ، تو مرثیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اب یہ جو سال ہے ہمارا وہ انیس اور دبیر کا سال ہے، یعنی ان کی وفات کا کہ 150 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا پروجیکٹ ہے اور کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ جی ہاں، یہ آپ کے جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ دبیر کی جو مرثیے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، دبیر نے اس ایک چھوٹے سے 34 بند کے مرثیے میں یعنی سمو دیے ہیں کیا استعاراتی نظام، اور ایک استعاراتی نظام دوسرے سے ٹکراتا نہیں۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، پریشان کے ایک استعارے میں معنی ہے ختم ہونا اور دوسرے استعارے میں ہے جنگ کا ختم ہونا۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت، مولا ایک استعارے میں کمانڈر ان چیف ہیں اس لشکر کے، مولا دوسرے استعارے میں امام ہیں جو نماز برپا کر رہے ہیں۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت، جماعت ایک استعارے میں لشکر ہے اور دوسرے استعارے میں
نماز جماعت ہے. اور جماعت اور پریشان ہونے میں صنعت تضاد بھی جو تضاد بھی ہے ہے. اس کا بکھرنا جی اور ہاں. جمع ہونا. جی ہاں. وہاں کیا کیا کہنے صاحب، کتنی صنعتیں اور کتنے استعارے اور استعارے ایک 2 ساتھ. تو داخل کر دیے. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت دبیر کہتے ہیں جب پریشان ہوئی اچھا، مولا جب کرم کا بھی جو یہ جو التزام ہے، یہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، اذا 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 جہاں سے قرآن میں شروع ہوتا ہے، یہ جب شروع کرتے ہیں. 76 مقامات پر علماء نے گنا ہے. 76 مقامات پر علماء نے گنا ہے کہ دبیر نے اذا سے مرثیے آپ کے جو شروع کیے ہیں. جب سے. اچھا، وہ جو جب دبیر کی آمد ہوتی ہے، جیسے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ، تو وہ پورا جیسا لگ رہا ہے قرآن کریم سے قریب کوئی شخص ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ والی جو کیفیت ہوتی ہے اذا سے وہ پیدا کرتے ہیں. جی ہاں. جواب نہیں صاحب. جی ہاں، وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیزوں کو آگے بڑھایا ہے. تو مرثیے پر تو پوری ایک جدا بات ہے آپ کے جو ہے اس گفتگو میں. ظاہر سی بات ہے، حق نہیں ادا ہو سکتا. حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ موجد بھی ہیں دبیریت کے، یہ خاتم بھی ہیں دبیریت کے، اور اس پر ہم پوری طریقے سے بعد میں گفتگو ایک علیحدہ طریقے سے کریں گے. تو آپ کا ابھی کیا پروجیکٹ ہے؟ آپ مراسی کو مرتب کر رہے ہیں کمپلیٹ ان کے؟ میں دبیر کے مراسی سے بہت سی چیزیں جدا کر رہا ہوں. جیسے 15 میں نے صبح کے منظر کو الگ کیا ہے. وہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دبیریت کیا ہے. جی بے شک. اور ٹھیک ہے، دبیر کے منتخب مرثیے مسلسل آ رہے ہیں. دبیر کے جو مرثیے ہیں وہ آپ کے ڈیجیٹلائز بھی ہو چکے ہیں. لیکن میرا پروجیکٹ یہ ہے کہ پہلے دبیر کی وہ جو بلاغت اور فصاحت اور وہ جو محاسن ہیں اور وہ جو دبیریت کا فن ہے اس کو پہلے آشکار کر سکوں. بے شک بے شک بے شک. تو ناظرین، ہمارے ڈاکٹر پروفیسر تقی آبدی صاحب نے دبیر پہ ضرور کام کیا ہے، مگر جس طریقے سے وہ دبیر کے عاشق ہیں، سرکار انیس کے بھی اسی طرح سے عاشق ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ جس طریقے سے دبیر پہ کام کیا ہے وہ آپ کا حق ہے، اور جس محنت سے اور جس مشقت سے آپ نے ان کے فارسی کلام پہ کام کیا، سرکار دبیر کی مثنویات پہ کام کیا، سرکار دبیر کی رباعیوں پہ کام کیا، سرکار سلامت علی دبیر کے سلام پہ کام کیا آپ نے، تو اسی طریقے سے آپ جو ہے ان کے مراسی پہ بھی کام کریں گے، ہمیں امید ہے. چونکہ وہ جو دفتر ماتم کی جلدیں ہیں وہ بہت منتشر ہیں، یا یہ کہ اس زمانے کی جو لکھنے کا انداز تھا وہ اب نئی نسل جو ہے وہ جس طریقے سے نئی ٹیکنالوجی سے کمپوزنگ ہو رہی ہے اس اعتبار سے چاہتی ہے، تو آپ یا ان کے اندر جو بڑے بہت کافی کچھ جو ہے وہ اس کی اشاعت میں اختلافات بھی آ گئے ہیں، بہت سارے مرثیوں میں بند کی تکرار ہو گئی ہے، بہت سارے مطلع دہرا دیے گئے ہیں، یا مقطع ایک ہی ہیں اور اس کے بعد میں 2 مرثیوں میں وہ چیزیں آ گئی ہیں. تو اس کی تدوین میں جس محنت کی ضرورت ہے وہ کچھ مرثیہ خوانی کی وجہ سے بھی بستوں سے، چونکہ وہ منشی نول کشور نے جمع کرائے تھے تو لوگ پڑھنے کے اعتبار سے کچھ مطلع لے لیتے تھے، کچھ بیچ کے بند لے لیتے تھے، مقطع وہی ہوتا تھا. تو اس میں بہت کچھ ابھی جو اختلاف نسخ کی باتیں ہیں وہ سب اپنی تدوین کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ، ہمیں امید ہے جناب تقی آبدی صاحب کہ اس کام کو آپ مزید آگے بڑھائیں گے. اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے اور آپ اسی طریقے سے مرثیے پہ کام کرتے رہیں. لکھنؤ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، ہمارے غریب خانے پہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، ہماری لائبریری دبستان میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ آئے تو یہ لائبریری ہو گئی، چونکہ آپ خود خاص طریقے سے مرثیے کی تنقید اور تحقیق کی چلتی پھرتی لائبریری ہیں. میں چمن میں کیا گیا بلبلیں میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا. تو آپ تشریف لے آئے تو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ گویا دبستاں کھل گیا اور بلبلیں نالے میرے سن کر غزل خواں ہو گئیں. تو آپ کے آنے سے لکھنؤ میں بڑی رونق رہی، اور آپ 2-3 روز سے لکھنؤ میں ہیں، گہما گہمی ہے، آپ کا لوگ استقبال کر رہے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے جو ہیں وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، اور مسلسل ایک دن میں 3-3 4-4 پروگرام آپ کر رہے ہیں، سیمینارز میں، جلسوں میں، اور ہر جگہ آپ کی ایک نئی کتاب کا اجرا بھی ہو رہا ہے. تو بہت تاریخی سفر ہے. ہمیں امید ہے کہ اب آپ کی واپسی کا یہ وقت ہے، جلد ہی آپ پھر لکھنؤ تشریف لے آئیں گے اور اپنی نئی کتابوں کے ساتھ، نئی اشاعتوں کے ساتھ. سلامت رہیے، سلامت روی و باز. بہت بہت شکریہ. ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ دبیر پر بات چیت ہو سکی. بہت ممنون. خدا حافظ.